वालेकुम अस्सलाम जी। सर वेलकम टू द शो। जी थैंक यू जी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताते चलिएगा कि आपके पास रऊफ सिद्दीकी साहब आए थे कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने आपके साथ ऐसी क्या चीजें डिस्कस की हैं जो कि फायदेमंद हो सकती हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए? बातें तो सर काफी सारी होनी, लेकिन दो चार चीजों को मैं जरूर इसमें मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो भत्ते को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ था। ठीक है। कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काफी खराब कर रहा है, उसमें उन्होंने, चूंकि वो एमकेएम के लीडर्स भी हैं, उसमें उन्होंने बताया कि एमकेएम या उनकी तंजीम की तरफ से किसी भी किस्म का चंदा लेने का बिल्कुल सख्ती से मना है, और अगर कोई एमकेएम के नाम से या किसी से आता है तो उन्हें उसकी इत्तला दी जाए और वो उसको फौरी तौर पर उस चीज को रद्द अमल को ठीक करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने लैंड का बताया कि जो जमीनें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए दी जाती हैं उसमें मार्केट वैल्यू से वो जमीनों को नहीं देना चाहिए और ना उसके क्राइटेरिया को रखना चाहिए। तो फ्यूचर में उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी हमें बताई है कि अब आज के बाद कोई ऑक्शन नहीं होगा, क्योंकि लैंड माफिया या वो लोग रियल एस्टेट के वो ब्रोकर्स जो इसमें लेके और मुनाफे पे देने की लिए खरीदते हैं, उस पर एक तो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होता और दूसरा इंडस्ट्री नहीं लगती। तो इसलिए फ्यूचर में अब कोई ऑक्शन नहीं होगा। इसके साथ ही जो पुराने अलॉट किए हुए प्लॉट्स हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उसकी निशानदेही जब की गई तो उसके जवाब में उन्होंने यही बताया कि हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके और ये बताया कि हालात अच्छे नहीं है तो उस पर काम नहीं होता। लेकिन चूंकि उसकी क्लॉज में क्लियरली मेंशन है कि 3 साल तक अगर कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो उन्होंने कहा जी हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर हम वो 3 साल जिसमें कोई इंडस्ट्री ना लगाई हो, हम वो प्लॉट कैंसिल करके उन लोगों को ये प्लॉट अलॉट कर देंगे जो इसकी हमें यकीन दहानी कराएंगे कि फौरी तौर पर उस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। साथ ही वाटर कनेक्शन की कुछ स्कीम्स के लिए उन्होंने कहा, एक तो अभी वो बहुत बड़ा जिसमें कोई 30-40 करोड़ रुपए लगे हैं, तो वाटर कनेक्शन की इस स्कीम को इनॉग्रेट करना है उन्होंने, और मेरा ख्याल है और एक हफ्ते के अंदर जिससे साइट के इलाके में पानी की जो तकालीफ है वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज पे उन्होंने फोकस किया था वो ये था कि एक मुतालबा इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी बिजनेस कम्युनिटी का ये था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे 5 टाउन्स में, उन 5 जोन्स को उनके अपने पुलिस स्टेशन हो, उनके ऊपर एक अपना एसएसपी हो और अपने एसएचओज हो जो आम नौयत के केसेस को हैंडल नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से मुतल्लिक जो भी क्राइम होगा उसको कंट्रोल करने के लिए वो थाने होंगे, और उसके अमल पर काफी काम हो चुका हुआ है और ही इज श्योर कि वो जल्द ही इस चीज में कोई और मतलब इसमें हम समझते हैं कि कहते हैं कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज की, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी उनके साथ थे, एमडी साइड भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को उन्होंने इस बात पे क्लियरली मीडिया के सामने पाबंद किया कि हर 15 दिन के अंदर एक दफा, मतलब महीने में 2 दफा और हर 15 दिन के बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उन्होंने अपना राब्ता रखना है। नहीं वो तो उनको करना भी चाहिए तलत साहब, वो तो उनको करना भी चाहिए, वो तो उनको करना भी चाहिए। हर 15 दिन के अंदर उनको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आना भी चाहिए, क्योंकि देखें वो मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो मेरे ख्याल से ये तो उनका फर्ज बनता है कि वो आपको विजिट करें, बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो वो कह रहे हैं मैं करता रहूंगा, लेकिन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें पाबंद किया गया है कि जी वो करें। अगर वो नहीं आते और मसाइल हल नहीं होते तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये वादा उन्होंने फरमाया। अगर ये हकीकी मानों में इसी तरह से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा तले साहब, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से लास्ट कुछ दिनों में जो मीटिंग्स हुई हैं मुसलसल, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, या रहमान मलिक साहब भी आए थे, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग आपके पास आए थे, फिर उनकी पेशरफ जो थी उन्होंने आके हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उनसे कहा, हमारे सिराज कासिम तेली साहब ने भी कहा कि ये वादा आपने पहले भी फरमाया था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का, वो उसका कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी पर कोई काम हमें नजर नहीं आया। तो उन्होंने उसी दिन फरमाया था कि जी ये विदिन 24 आवर्स ये कराची चैम्बर के अंदर हमने जगह मुहैया करनी थी, और उन्होंने वो पूरा स्टाफ डिप्यूट करना था। तो क्या ये हुआ? ये एक अच्छी खबर है कि उसका अमल, उसका क़याम हो चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का एक मॉनिटरिंग सेल कराची चैम्बर के अंदर मौजूद है इस वक्त, जिसमें FIA के, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के, पुलिस के ऑफिसर डिप्यूट कर दिए गए हैं जो पूरे कराची की सतह पर उसको कंट्रोल करेंगे, और जिसको हमारा एक अफसर हमारी ज़ेर निगरानी मॉनिटर कर रहा होगा
کہ جو شکایت ہمیں آئے گی ہمارے کسی بھی ممبر کی، اس کے اوپر فوری طور پر اس پہ کام ہوگا، اگر نہیں ہوا تو اس کے اوپر ہم اعلیٰ سطح پر اس پہ کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کراچی چیمبر نے ان کو ہر وہ سہولت، فیکس، ٹیلی فونز، کمپیوٹرز ہم نے مہیا کر دیے ہیں، سیلز آپریٹر، اور میرا خیال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج آنے شروع ہوں گے. میڈیا سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے چینل کے توسط سے اس چیز کو، اس کی تشہیر کریں کہ وہ لوگ جو کوئی بھی کسی یہ سیل جو ہے، یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ سیل صرف بھتہ، رینسم یا اس قسم کی کوئی ڈکیتی کے سلسلے کی جو چیزیں ہیں یا اس کے سلسلے میں جو کالز ہیں وہ ان کو مانیٹر کرے گا، عام کرائم کو اس میں نہیں گنا جائے گا. اچھا رؤوف صاحب، مجھے اب ایک چیز بتاتے چلے کہ اس دفعہ ہائیسٹ ایور منتھلی ایکسپورٹ ہوئی ہے جنوری میں، جو کہ 2.329 بلین کی ہے، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز لیتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی. آپ کے کاٹن یارن کی پرائسز آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری مطلب کوانٹٹی وائز ہم اتنا اوپر نہیں جا رہے. جن ٹرمز میں میں بات کرتا ہوں، مثال کے طور پر ایک چیز کی قیمت $1 تھی، وہ ہماری لوکل مارکیٹ میں $2 ہو گئی، تو اس کا افیکٹ وہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی نہیں آیا. بہرحال اسٹل دس ناٹ بیڈ، میں سمجھتا ہوں یہ انکریجنگ ہے، اور ہمیں یہ چاہیے ہماری حکومت کو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنا دے. انشاءاللہ جو یہ ٹارگٹس رکھ رہے ہیں ہم اس سے بہت اوپر جانے کی کوشش کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اسی میں سروائیول ہے کہ وہ اس چیز کو چلائے، اور یہ کام بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، لیکن حکومت اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور اچھا انفراسٹرکچر مہیا کرنے کی کوشش کرے. یہ ڈکیٹیز اور یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کا فیوچر اچھا ہوگا. اچھا، انفلیشن کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو انہوں نے کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ 14.9 سجیسٹ کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ اگین انفلیشن اوپر جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک سستا سرمایہ مہیا نہیں کیا جائے گا، اس مرتبہ جو مانیٹری پالیسی آئی اسٹیٹ بینک کی، اس میں جو انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن جو پہلے اضافے ہو چکے ہیں، ہماری ریکویسٹ بزنس کمیونٹی کی شروع سے یہ تھی کہ دیکھیں یہ جس وقت تک انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا ہم کسی طور پر بھی انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے سرمایہ ہی مہنگا ملنا ہے تو میری کاسٹ آٹومیٹکلی اوپر ہو جائے گی. میرے خیال سے انٹرسٹ ریٹ تو کبھی کم ہونا نہیں ہے ابھی. تو دنیا کے جتنے بھی ممالک جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی، اگر ان کی ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انہوں نے سستا سرمایہ اپنے صنعت کاروں کو مہیا کیا. جاپان میں آج 1.5%، جرمنی میں 2%، 1.5%، امریکہ میں 1.5%. تو یہ چیزیں دیکھیں، اسپیشلی انڈسٹری جو جابز بھی کریٹ کرتی ہے، وہاں پر سستا سرمایہ اگر نہیں مہیا ہوگا تو ہماری معیشت کے پہیے کو چلنے میں کافی تکالیف ہوں گی. ایک دوسری میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں کہ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کال کی گئی ہے زرداری صاحب کی طرف سے، جس پہ ڈفرینٹ پارٹیز آئیں گی، اور ان میں مین ایشو بھی انہوں نے یہی رکھا ہے کہ اکنامک سچویشن، معاشی صورتحال کیا رہے گی پاکستان کی، اور پلس RGST کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات چیت ہونی ہے. تو اس پہ اگر آپ میں صدر صاحب کی اس گول میں اس کانفرنس کی حمایت کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے. پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہر ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے، اور اس وقت میری ریکویسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہوگی کہ سب سے پہلے پاکستان کی اگر ہم فارمولے کو لے کے چلتے ہیں تو ہمارا سروائیول ہے. اگر پاکستان ہوگا تو ہی سیاست ہوگی، تو ہی باقی کی چیزیں ہوں گی. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس وقت ہمارا موقع یہ ہے کہ جنگی بنیادوں پر ہم ایسے عمل کریں جس سے ہمارے معیشت کا پہیہ چل پڑے. اس میں اگر ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دور کر کے اپنی معیشت کو اسٹرانگ کرنے کی طرف جائیں گے تو ہی ہمارے ملک کا سروائیول ہے، تو ہی ہماری قوم کا سروائیول ہے. اچھا، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انٹرسٹ کم ہونا چاہیے، تو بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ کافی سارے ریلیکسیشنز ملنی چاہیے، لیکن اس میٹنگ میں تو RGST کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو اگر وہ نافذ ہو گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر کیا افیکٹ ڈالے گی؟ RGST کے نام پر جو یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ وقت صحیح نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کو جو کماتا ہے اسے ٹیکس دینا چاہیے. ہمارے خزانے خالی ہیں ہماری گورنمنٹ کا، اور دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے اور یا بینک سے بوروئنگ کی جائے. تو پچھلے دنوں تک جو پچھلی لاسٹ مانیٹری پالیسی تک ہمارے حکومت نے جو پیسے اٹھائے ہیں وہ دیکھیں ایور ہائی ہوتے چلا جا رہا ہے، اور اگر یہ ایک سلسلہ اسی طرح رہا تو پھر انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے تمام شہریوں کو ٹیکس دینا چاہیے.
لیکن اس میں ہماری ریکویسٹ گورنمنٹ سے پھر یہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں اس پر یہ بوجھ نہ بڑھایا جائے، نئے ٹیکس پیئر تلاش کیے جائیں، کوئی اتنی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اسی طرح سے ایگریکلچر کا وہ حصہ بہت بڑا جس کو آپ نے ایگزمپٹ کیا ہوا ہے وہ ایگزمپٹ نہ کریں. اس میں کہا جاتا ہے غریب کسان، تو دیکھیں غریب کسان جب غریب تاجر ٹیکس نہیں دیتا، 3 لاکھ کی ایک ایگزمپشن موجود ہے، تو غریب کسان بھی نہیں دے گا. ہم تو بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں اور جن کی بہت بڑی آمدنی ہے اس سے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، چاہے وہ ایگریکلچر سے کماتا ہے، چاہے وہ بزنس سے کماتا ہے، چاہے وہ کسی طور سے کماتا ہے، تنخواہ سے کماتا ہے، ٹیکس دینا ہر شہری کا ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں فرض ہے، اور وہ فرض ضرور ادا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم اسٹیک ہولڈرز بالکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن RGST کے نام پر جو طریقہ ریٹیل کی لیول پر یہ کیا جا رہا ہے، یہ تو پھر ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو صارف نے بھرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تاجر اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہ بھرنا ہی نہیں ہے ٹیکس لے کے گورنمنٹ کو دے دینا ہے. لیکن جو اس کی قباہتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جب آپ ریٹیل کے سیکٹر پر ریٹیل لیول پر اس کو نفاذ کا کریں گے تو ممکن نہیں ہے ایک چھوٹے دکاندار کے لیے کہ وہ ایک آدمی اس کے لیے دوبارہ رکھے، ہر مہینے اس کے ذائقے ڈالے، اور کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی تاریخیں بکتے. دس از واٹ وی اپوز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے اسٹیک ہولڈر کراچی چیمبر آف کامرس پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے. ایز اے اسٹیک ہولڈر اسے اسٹیک ہولڈر مانا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے طریقہ نکالا جائے کہ نہیں جی اگر اس طرح نہیں تو پھر کیا. تو یہی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پہلے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ رہی ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. دیکھیں وہ سب کا ویو یہی ہے کہ نہیں لگنا چاہیے، تو لیٹ اٹ بی ڈیفرنٹ. اگر ایک دفعہ وہاں سے دہشت ہوتا ہے تو پھر یہ اسی بات پر آئے گا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں کرتے تو دوسرا بجٹ آنے والا ہے. اب قریب ہم پھر مئی کا مہینہ آنے والا ہے قریب، اس میں اب ہمارا دوسرا بجٹ اب تک پچھلے بجٹ میں ایک چیز پاس ہوئی اور وہ اب تک نفاذ اس کا نہیں ہو سکا. تو ظاہری طور اس پہ ہماری جو عوام ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. صحیح. تو پھر آپ نے یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہونا چاہیے. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، ان لوگوں کو نیٹ میں لائیں جو ٹیکس نہیں دے رہے، اور اس میں جو مشاورت ہمارے ایز اے اسٹیک ہولڈر کا چیمبر کی خدمات کرنی چاہیے یا دوسرے پاکستان کے چیمبرز ہیں ان سب کو ساتھ بٹھایا جائے اور اس پہ پھر اس کی کوئی پالیسی بنائی جائے. دس از واٹ آور پوائنٹ از. اچھا طلعت صاحب، ایک بات ہے جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے کراچی چیمبر آف کامرس میں، اس کے علاوہ فیڈریشن ہاؤس میں نے ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھی. آپ جب لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں آئے تھے تب آپ نے بھی یہ بات کی تھی، تو وہ میں بات کر نہیں پایا اس دن سے، لیکن آج میرے دماغ میں پن ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی بات کی تھی، شفیق سعید صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹس جو شاگرد ہمارے مختلف یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں پڑھ کے، ان کے لیے جابس نہیں ہے، ان کے لیے ان امپلائمنٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. اکنامک کنڈیشنز اگر صحیح ہو جائیں گی تو ہم ان کو بھی کہیں پہ ایڈجسٹ کر پائیں گے. لیکن میں نے آپ کی طرف سے یا بزنس کمیونٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسی بیئرمنٹ نہیں دیکھی جس پہ آپ اس ایشو پہ کام کر رہے ہوں. نئے جو اب آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتاؤں کہ میرا پاکستان کے نام سے بھی ہم ایک کانفرنس بھی کرنے والے ہیں. اس میں ہم نے یہی بات اجاگر کرنی ہے کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اتنا اچھا کرنا ہوگا کہ انویسٹر یہاں انویسٹ کرتے ہوئے گھبرائے نہ. ہم اوورسیز انویسٹرز کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو لائیں، ہمارا اپنا انویسٹر یہاں سے بھاگ رہا ہے. ہمیں جو کام حکومت کے کرنے کا ہے ہم حکومت سے درخواست کریں گے کہ حکومت اپنے حصے کا کام کرے، اور تاجر اور انڈسٹری صنعت کار یہ اپنے حصے کا کام کریں. یہ تبھی ممکن ہے. آپ مجھے خود ایک بات بتائیں کہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک انڈسٹری لگائیں اور آپ غیر محفوظ ہیں تو آپ کیسے لگائیں گے؟ لیکن اس وقت بھی جو پاکستان میں انڈسٹری چل رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی لگا چکے ہیں. لیکن نیا لگانے والا ہر چیز دیکھے، سب سے پہلے اس کو اپنے مال کی اور جان کی سیفٹی چاہیے. اگر اس میں کوئی رکاوٹ اس کو نظر آتی ہے یا ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو وہ ادھر پیسہ نہیں لگائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم اپنا مقابلہ کرتے ہیں. ان کی اکانومی 520 بلین کو ٹچ کر چکی ہے، ہم ابھی 20 بلین کی بات کر رہے ہیں. دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. آئی مین ایک چیز کو دیکھنا ہوگا، جو جنگوں پہ ہمارا ڈیفنس پہ جو اخراجات ہیں وہ تقریباً دونوں ممالک کے برابر ہیں. ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایک ایسا معاشرہ دینا ہوگا. انڈیا نے کیا، انڈیا آج اپنے آپ کو کہاں لے کے چلا گیا. یہی چیز ہماری گورنمنٹ کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سب سے پہلے پاکستان کی بنیاد پر یہ چلیں اور اچھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیں، سستا سرمایہ صنعت کار کو مہیا کریں. طلعت صاحب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آپ کہہ رہے ہیں، چیزیں صحیح چل سکیں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا،
لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے ایسی کون سی یونیورسٹیز سے رابطہ کیا گیا، ایسے کون سے گریجویٹس اٹھائے گئے ان کے اپنی اتنی بڑی صنعتوں کے لیے جو آپ کے پاس، کیونکہ آپ ایک جو ہے نا وہ ایک پوری کمیونٹی کو رن کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے تو میرے خیال سے کافی سارا اس میں سے فائدہ ہونے والا ہے گریجویٹس کو جو ابھی نکل رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکنامی ڈاؤن ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے نکل رہے ہیں گریجویٹ ہو کر، ان کے لیے جابس اویلیبل نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک فرسٹریشن کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی ہے کیا؟ آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتا دوں، کراچی کی 19 یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز جن پر کراچی چیمبر کا نمائندہ بورڈ آف گورنرز میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پریزیڈنٹ بھی شامل ہیں، آئی بی اے کے اندر ابھی میری نامزدگی ہوئی ہے سیم یونیورسٹی میں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. ہم ایز اے ٹریڈ باڈی اس میں ایسا انفراسٹرکچر نہیں مہیا کر سکتے، نہ ہمارے وسائل ہوتے ہیں. ہم نشاندہی کرتے ہیں اور ہر لیول پہ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں منسٹری آف انڈسٹریز، یہ راہل صاحب جب یہ تشریف لائے ہیں کل، تو جو ان کے پورٹ فولیو کی باتیں نہیں بھی تھیں ہم نے وہ بھی ان کے آگے رکھی. کہ بہرحال دیکھیں جب آپ کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس بات کو اجاگر کریں کہ انڈسٹری کے چلنے کا طریقہ کیا ہے. اب کل انہوں نے ایک چیز فرمائی کہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ جی 50,000 روپے ایک انڈسٹری دے دیں. ٹھیک ہے طلعت صاحب، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں یہی امید کروں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ لوگ اس پہ کام کریں. تھینک یو. ناظرین اساں ڳالهايو طلعت محمود صاحب سان جو سینئر نائب صدر آहिनि کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جا. انہوں نے پاکستانی معاشی صورتحال تے ڳالهائيندے کرے چيو ته کافی سٺا میئرمنٹس گورنمنٹ بھی وٺي رہی आहे، اسان بھی کر رہا آहियूं ऐं کافی سی امپروومنٹس آیوں آहिनि ان حوالے سان. ان खां अलावा हिननि ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी अहिड़ी कमिटीज़ आहिनि, अहिड़ी बॉडीज़ आहिनि जेके शागिर्दनि खे बि अॻिते प्रमोट करण लाइ कमु कंदियूं. हुन खां अलावा जेके मुख़्तलिफ़ मसइला आहिनि उन्हनि खे हल करण लाइ हेल्प कंदियूं. ऐं बाक़ी जेको आहे जनवरी जे अंदरि जेका असांजी एक्सपोर्ट रही आहे उहे फिगर जे हवाले सां ॾिठो वञे त ठीकु आहे, पर हुन खां अलावा काफ़ी सारा मसइला आहिनि जेके असांखे अञा डील करणा आहिनि. इन सां गॾु अॻु जो प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियो. मूंखे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.